बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ऐसा नहीं है कि ये जो बहरान है ये सिर्फ़ ईरान में है। किसी भी मुल्क के अंदर की इस किस्म की सूरत हाल हो तो आस पड़ोस के जो ममालिक हैं वो मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकते। इसराइल बेताब है पाकिस्तानी सरहद के करीब पहुँचने के लिए, और अमरीका बेताब है ईरान पर हमला करने के लिए। ये सारी सूरत हाल और जो अंदरूनी सूरत हाल है, जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हैं, ये सिलसिला तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। पूरे 14 दिन के जो मुज़ाहरे हुए उसमें सैकड़ों हलाकतों की इतलात आ रही हैं। ये गैर मुसद्दक़ा इतलात इसलिए हैं कि कुली तौर पर ये नहीं बताया जा सकता मुसद्दक़ा तौर पर कि ये जो हलाकतों की तादाद बताई गई है इसमें सदाकत कितनी है। एक तो ईरान की जो सरकारी खबर रसां एजेंसी है, इसने ये रिपोर्ट किया है कि 111 पुलिस एहलकारों की हलाकतें हुई हैं इन मुजाहरों के दौरान, और ये 31 सूबों की बात है। ये सिर्फ तेहरान की बात नहीं है, ये सिर्फ चंद शहरों की बात नहीं है, ये पूरे ईरान में ये सिलसिला फैल चुका है। आज की वीडियो में इसी सारी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। एक बार फिर इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से किस कदर मुतासर हो सकता है। और खामनाई की फ़ौज भी बाकायदा निकल आई है सड़कों पर। पुलिस जो है और जो फ़ौज है वो रात सड़क पे गुजार रही है। दिन जब चढ़ता है तो फिर से मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसमें एक खाना जंगी की सी सूरत हाल है, और इसमें ये जो खाना जंगी हम देख रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ हुकूमत के जो मुखालफिन हैं वो सड़कों पर हैं और वो निजी और सरकारी मुलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें हुकूमत के या सुप्रीम जो लीडरशिप है ईरान की, इसके हामी लोग जो हैं ये भी सड़कों पर हैं। ये भी जगह जगह रिपोर्ट हो रहा है कि जी झड़पें हो रही हैं, यानी हुकूमत, ईरानी हुकूमत के मुखालफिन और ईरानी हुकूमत के हामियों के दरमियान में। अब पाकिस्तान जो है, इससे पहले कि मैं ये सारी सूरत हाल जो ताज़ा तरीन ईरान की सूरत हाल है ये आपके सामने रखूं, सबसे पहले वही तज्ज़िया आपके सामने रख देते हैं कि पाकिस्तान एक फ़िलहाल एक खामोश तमाशा देख रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रख रहा है। ऐसा नहीं है कि जी लाताल्लुक़ है इस सारे सिलसिले से। इस सारी सूरत हाल पर बड़ी गहराई के साथ पाकिस्तान की नज़र इसलिए है कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई एक हैसियत है उसके तनाजुर में अगर आप बात करें तो फिर पाकिस्तान का परेशान होना भी बनता है, और पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल को बड़ा गहराई से देखना भी बनता है। पाकिस्तान जब ताल्लुकात में तवाज़ुन रखता है, एक तरफ अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं मौजूदा दौर में, और दूसरी तरफ चीन के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, तो ये जो ताकत का और ताल्लुकात का जो तवाज़ुन है ये पाकिस्तान को रखना पड़ रहा है। और फिर वस्ती एशिया की जो सूरत हाल है, जो अरब ममालिक के माबैन मामलात हैं, ख़ुसूसन जब हम ईरान और इसराइल की जंग देखते हैं, जब इसराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान डट के जम के खड़ा था ईरान के साथ, और फिर ईरानी पार्लियामेंट से तशक्कुर पाकिस्तान के नारे बुलंद हुए थे, ये एक तारीख़ का मुनफरिद वाक़या है। और मई 2025 जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई तो उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि मुसलसल अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ किए जा रहे हैं, और वहाँ पे टैरिफ लगाने की धमकी, और जिस तरीके से अमरीकी मईशत को और हिंदुस्तानी मईशत को और हिंदुस्तानी सफारतकारी को नुकसान पहुँचा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन दोनों महाज़ों में अहम कामयाबियाँ समेटी हैं। अब अगर पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पे एक सियासी अदम इस्तेहकाम तो है। अगर एक सूबे के हवाले से बात की जाए, और फिर या मजमूई तौर पर बात की जाए, या इत्तेफाक राय के हवाले से बात की जाए, मुख्तलिफ़ कौमी इशूज़ के हवाले से, तो अपोजिशन जमातें और पाकिस्तान की हुक्मरान जमातें जो हैं ये एक पेज के ऊपर नहीं नज़र आती। ये सबक है ईरान की जो सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत सबक है, और पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा है उसके लिए भी बहुत बड़ा इसमें सबक है। लेकिन जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि सिस्तान बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ लगा हुआ वो सूबा है, और पाकिस्तान माजी में ये इल्ज़ाम भी लगाता रहा है ईरान के ऊपर कि जो बलूचिस्तान में सरगर्म तंजीमें हैं उनके लोग ईरान में छुपे हुए हैं, या ईरान ने उनको जो है पनाह दी हुई है।
تو یہ صورتحال، اور ایک مرتبہ جب ابراہیم رئیسی صدر تھے ایران کے، اور اس دور میں آپ کو یاد ہوگا ایران نے ایک میزائل اٹیک کیا تھا، پھر پاکستان نے جواب دیا تھا، پھر وہ ابراہیم رئیسی جو ہے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ تو پاکستان اس نقطہ نظر سے اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ اگر وہاں ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے، اگر وہاں پہ حکومت بدلتی ہے، ایران کی سپریم لیڈرشپ جو ہے یہ رخصت ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک نیا سیٹ اپ آئے گا، اور ایک نیا سیٹ اپ یہ ہندوستان نواز بھی ہو سکتا ہے، یہ امریکہ نواز بھی ہو سکتا ہے، اور جس کا سب سے زیادہ امکان یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک نیا سیٹ اپ جو ہے اس کو سپورٹ حاصل ہوگی اسرائیل کی۔ یہ اسرائیل نواز ایک نیا سیٹ اپ ہوگا۔ رضا پہلوی اس کے لیے سرگرم ہیں، خود ملک سے باہر ہیں، اور لوگوں کو یہ شے دے رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ رہیں، آپ مظاہرے ترک نہ کریں۔ دوسری طرف ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنہ، انہوں نے شدید رد عمل دیا ہے، اور جو امریکہ کا حملہ ہے ایران کے اوپر، اس حوالے سے یہ دیکھا جا رہا ہے مختلف رپورٹس میں کہ وہاں پہ رائے جو ہے وہ تقسیم ہے۔ اب تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے جو اس وقت ایران کے اندر ہے، اور اس وقت جب پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پاکستان نے ہمیشہ ایران کا ساتھ دیا مختلف ایشوز کے حوالے سے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا، کچھ بیچ میں گلے شکوے بھی رہے ہیں۔ جب ہم پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو پاکستان کو گلے شکوے بھی رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کے اندر بھی ایران کے حامیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور اس وقت پاکستان نے صرف یہ رد عمل دیا ہے کہ ایران کے اندر جو پاکستانی شہری ہیں ان کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، احتیاط کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایران کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے یہ آمنے سامنے ہیں مخالفین اور حکومت کے حامی۔ تقریباً بتایا گیا ہے رپورٹس کے مطابق کوئی 2700 کے لگ بھگ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان مظاہروں کے الزام میں، اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ مظاہروں کی وجہ کیا ہے، مہنگائی اور حکومت کی معاشی پالیسی، اور ایرانی جو کرنسی ہے اس کا بہت زیادہ ڈیویلیو ہونا، گر جانا۔ تو یہ جس طریقے سے ویڈیوز آ رہی ہیں، جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے یہ بند کی جا چکی ہے، مواصلاتی نظام جو ہے وہ معطل کیا جا چکا ہے تاکہ اس صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے۔ انحصار سارا جو ہے یا تو ایران کی جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں یا وہاں جو صحافی موجود ہیں جن سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ ہو جاتا ہے وہ ہے، یا عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور عالمی میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پھر اس قسم کے معاملات کی رپورٹنگ کرتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے ایران کے ایک خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے کہ وہاں پہ 111 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ ایک لندن میں واقع ایک خبر رساں ادارہ ہے ایران انٹرنیشنل، اس کے مطابق 400 افراد جو ہیں یہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک کے مظاہروں میں 100 سے زیادہ مسلح افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اچھا، ایرانی پاسداران انقلاب نے، یعنی جو ایران کی سپریم لیڈرشپ کی فوج ہے، اس نے ملک کی دفاع کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عوامی املاک اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گی، ہر ممکن اقدامات کریں گی۔ یہ افواج ایرانی فوج نے بھی عوام اور حکومتی تنصیبات کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ 28 دسمبر سے یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع ہوا تھا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، یہ رپورٹس سامنے آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر رضا پہلوی جو ہیں یہ سرگرم ہیں، رضا شاہ پہلوی، اور یہ جلاوطن ہیں، اور یہ سابق شاہ ایران کے صاحبزادے ہیں، اور یہ سارا اپنا جو مہم ہے وہ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ان کی بڑی امیدیں ہیں امریکہ سے ایران کی آزادی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ بھی کہ صورتحال جو ہے یہ اس طرف جاری ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملے کے آپشنز پر باقاعدہ بریفنگ دی گئی ہے، یہ رپورٹ کیا گیا ہے عالمی میڈیا میں، جس میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے امکانات شامل ہیں۔ غیر فوجی اہداف آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، ایران کی سپریم لیڈرشپ کو نشانہ بنانا،
اور وہاں کا جو ایک سیٹ اپ ہے اس کو گرانا، اور جس طریقے سے وینزویلا کے صدر کے ساتھ کیا گیا، یہ امکان بھی ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ امریکہ اس قسم کی کارروائی ایران کے اندر بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے ایران پر حملے کے منصوبے کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل غیر قانونی ہوگا اور کانگریس اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ امریکہ مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے اور ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ ایرانی مظاہرین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران میں جاری مظاہروں نے عالمی سطح پر بھی ظاہر ہے کہ ارتعاش پیدا کیا ہے، رد عمل آ رہا ہے مختلف عالمی لیڈرز کی طرف سے، اور یہ آپ نے مختلف ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جہاں پہ ایران کا جو سرکاری پرچم ہے اس کو اتارا جا رہا ہے، جس کے بیچ میں اللہ لکھا ہوا ہے، اور ایران کے انقلاب سے پہلے کا پرچم جو ہے یہ لہرایا جا رہا ہے۔ اور یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ خدشات بھی بڑھتے ہیں، اور امکانات اگر ایرانی رجیم چینج کے حوالے سے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اب کنٹرول کرنا ہے ایران کی اپنی فورسز کو، ایرانی فوج کو، پاسداران انقلاب کو، اور پاکستان کا اور پاکستانیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو پاکستان یہ نہیں افورڈ کر سکتا، بالکل بھی نہیں افورڈ کر سکتا کہ ایران میں موجودہ سیٹ اپ کا کوئی ایسا متبادل سیٹ اپ ہو کہ جو اسرائیل نواز ہو، اور اگر یہ خدا نخواستہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بالکل طے ہے کہ اسرائیل نواز حکومت یا حکومتی سیٹ اپ جو ہے وہ وہاں پہ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اگر یہ ہوگا تو پھر اسرائیل بہت قریب آ جائے گا ایران جو اور پاکستان کی جو سرحد ہے یہاں پہ بلوچستان میں جو ہے صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان اس نقطہ نظر سے اس سارے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے، چین کی بھی اس معاملے پر نظر ہے، روس بھی اس معاملے کو بڑا گہرائی سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ چین اور روس کے مفادات بھی ظاہر ہے کہ موجودہ جو ایک سیٹ اپ ہے ایران کا اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران میں اگر تبدیلی آئے گی تو خطے میں ارتعاش ضرور آئے گا۔ اس سارے معاملے پر نظر رہے گی، وقتاً فوقتاً جو اپڈیٹس سامنے آتی رہی ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ عموماً ہم خیبر پختونخوا بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پہ بات کرتے ہیں، وہ بات بھی جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات خراب ہیں وہ معاملات بھی ہمارے پیش نظر ہیں، اور جس طریقے سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کراچی کا دورہ کیا، اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹس آئیں گی میری یہ کوشش ہوگی کہ وہ بھی تھوڑی وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں۔ فی الحال جو صورتحال ہے کراچی کے دورہ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کے حوالے سے، تو وہ یہی ہے کہ ایک ٹوپی ڈرامہ کیا گیا، ان کو ٹوپی پہنائی گئی، ان کو اجرک پہنائی گئی، اور پھر اس کے بعد راستوں کی بندش اور ایک بڑا جلسہ کرنے سے روکنے کی جو کوششیں ہیں وہ ہمیں نظر آئیں۔ کیا ہو جاتا اگر ایک بڑا جلسہ وہ کر لیتے، اپنا خطاب کر لیتے، اپنی دل کے بڑاس وہاں پہ نکال لیتے اور آرام سے واپس آ جاتے۔ بہرحال ان سارے معاملات پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔